मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए जो खुदा ने हमें बख्शा है। हम शुक्रगुजारियों के साथ उसकी पाक हुजूरी में आते हैं क्योंकि कोई रास्ता नहीं दुआ के सिवा, कोई सुनता नहीं मेरे खुदा के सिवा। तो इसीलिए हम खुदा की पाक हुजूरी में आते हैं। जिस तरह हमने देखा कि दाऊद ने गुनाह किया और खुदा से उसने माफ़ी मांगी और खुदा ने उसे माफ़ किया और खुदा ने फिर जो वादे किए हुए थे उसके साथ उसने पूरे किए। जिस तरह अगर हम देखते हैं काशफा में भी देखें तो उसका 5वां बाब उसकी 5 आयत में, तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की असल है, उस किताब और उसके 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये खुदावंद यीशु के बारे में कहा गया, ये भी दाऊद की नस्ल से थे। तो खुदा ने जो भी वादे किए उन्होंने उनके साथ पूरे किए। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज का ज़िंदा कलाम हमारे लिए है इमसाल उसका 18वां बाब उसकी 21 आयत में यूँ लिखा है, मौत और ज़िंदगी ज़ुबान के काबू में है और जो उसे दुरुस्त रखता है उसका फल खाता है। आमीन। पाक कलाम पढ़ जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा बाप की तारीख हो। हम देखते हैं कि खुदावंद हमें क्या फरमाते हैं कि जो लोग अपनी ज़ुबान को काबू में रखते हैं वो क्या क्या ज़िंदगी का फल खाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ज़ुबान के गुनाह, तोहमत लगाना, झूठ बोलना, राज खोलना, लानत करना, झूठी तारीफ़ करना, बद्दुआ देना, नाहक किसी के बारे में कहना और गाने गाना, गाली देना, लान तान करना और बहुत सी ऐसी बातें हैं, शेखी मारना, ये सब कुछ भी है ये ज़ुबान ही से हम करते हैं। और जिस तरह चश्मे से खारा पानी और मीठा एक जगह से नहीं निकल सकता, इसी तरह अगर हम इसी ज़ुबान को गलत इस्तेमाल करते हैं, जो ये ज़ुबान के गुनाह अगर ये हमारी ज़बान पे होते हैं तो हम किस तरह दुआ दे सकते हैं? क्या खुदा वो हमारी दुआओं को सुनता है? नहीं। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ़ खुदा की तरफ अपनी नज़रें रखनी है। जिस तरह इमसाल 4:25 में कि तेरी आँखें आसमान ही की नज़र करें और तेरी पलकें सीधी रहें, अपने पाँव के रास्ते को हमवार बना और तेरी सब राहें कायम रहें। जब हम पूरे तौर पर खुदा की हजूरी में रहते हैं तो उसके कलाम के मुताबिक चलें। इसी तरह इमसाल 12:13-14 में कि लबों की खताओं में शरीर के लिए फंदे हैं, लेकिन सादिक मुसीबत से बच निकलेगा। आदमी के कलाम का फल उसको नेकी से आसूदा करेगा और उसके हाथों के किए की अजर उसको ज़रूर मिलेगा। जो हम करेंगे, जो कमाएंगे वही तो खाएंगे। अगर जितनी मेहनत करते हैं उतना ही हमारे घर में पैसे आते हैं। कई लोग बहुत मेहनत करते हैं और अजर कम मिलता है। इसी तरह जब हम ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा हमें पैसों की ज़रूरत होती है तो हम एक्स्ट्रा जॉब कर लेते हैं ताकि थोड़ी हमारी हेल्प हो जाए। इसी तरह जितना हम कहते हैं ना, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। तो इसी तरह हमें कलाम में जितना खुदा की हजूरी में आएंगे, जितना खुदा से, उसके तो वादे हैं ना कि जो कुछ तू मांगेगा मैं तुझे दूंगा। और आदमी का पेट उसके मुंह के फल से भरता है और वो अपने लबों की पैदावार से शेर होता है। जिस तरह हाथों की कमाई से होता है उसी तरह मुंह से होता है। और कभी कभी ऐसे वक्त आता है कि आप जो बोलते हैं वाकई आपने बोला होता है वो आपके सामने आ जाता है। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं छोटी थी तो मेरे मामू घर पर आए तो मुझे सोन हलवा बहुत पसंद था। जैसे ही वो डिब्बा देखा और मैंने एक विश रखी, खुदा करे इसमें सारा ही सोन हलवा हो, तो ऐसा ही हुआ। मैंने खोला तो उसमें सोन हलवा था। इसी तरह बहुत सारी हमारी ज़िंदगी में बातें हम कहते हैं फ़ौरन हो जाती हैं। जो आप सोचते ही होते हैं, मेरे साथ बहुत होता है, जो मेरी सोच में ही होता है या जो मुझे पसंद आता है वो मेरे सामने आ जाता है। क्योंकि हमारा खुदावंद दिलों गुर्दों को जानने वाला खुदा है, वो हमें मुहैया करने वाला खुदा है, वो हमें मुहैया करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर किसी को बुरा कहा गया उसके साथ हो जाए तो वो कहते हैं इसने ऐसे कहा था, इसकी ज़ुबान काली है। तो हमें हमेशा नेगेटिव
نہیں بولنا، ہمیشہ پازیٹیو رہنا ہے. کسی کے لیے بھی ہمیں کوئی بھی بات کرنے کے لیے ہمیں پازیٹیو رہنا ہے. یہ کیسے بھی حالات ہوں، جیسے زبور 57:4 میں ہے کہ میری جان ببروں کے درمیان ہے اور میں آتشی مزاج لوگوں میں پڑا ہوں، یعنی ایسے لوگوں میں جن کے دانت بچھڑیوں اور تیروں اور جن کی زبان تیز تلوار ہے. تو ہمیں چاہے حالات کیسے بھی ہوں، مشکلیں کیسی بھی ہوں، اپنی زبان کو کیا ہے استعمال کرنے کے لیے پہلے سوچنا ہے. ہمیں وہ بات اپنے منہ سے، اپنی زبان سے نہیں نکالنی جو کسی کو تکلیف دے یا کسی کے لیے بدخوئی کرے یا کسی کے لیے بد دعا بن جائے. تو ہمیں ہمیشہ سوچ سمجھ کے اس آزار یہ چھوٹا سا ہے اور سب کچھ کنٹرول میں ہو جاتا ہے، کلام میں لکھا ہے، لیکن زبان ہی ایسا ہتھیار ہے جو کنٹرول میں نہیں ہوتا. اس لیے اسے پورے طور پر ہمیں اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے. اسی طرح امثال 4 باب اس کی 22-24 میں، کیونکہ جو اس کو پالتا ہے یا ان کی حیات اور ان کے سارے جسم کی صحت ہے، اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے. کنجرو منہ تجھ سے الگ رہے. اور ہمیں کیا کرنا ہے، اپنے منہ کو سنبھالنا ہے اور اپنی زبان کو، اپنے لبوں کو سوچ سمجھ کے استعمال کرنا ہے. پریز دی لارڈ. امثال 12:18-19 میں بے تامل بولنے والوں کی باتیں تلوار کی طرح چھیدتی ہیں، لیکن دانش مند کی زبان صحت بخش ہے. سچے ہونٹ ہمیشہ قائم رہیں گے، لیکن جھوٹی زبان صرف دم بھر کے لیے ہوتی ہے. تو ہمیں زبان سے اچھی باتیں نکالنا ہے. کسی کے مشکل میں، کسی کے دکھ میں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کا دکھ بانٹ لینا ہے. اچھی زبان بولنی ہے جو خدا نے ہمیں دی ہے. اسی طرح امثال اس کلام میں لکھا ہے 12 آیات میں اس کی 8 میں کہ مجھے حکمت نے ہوشیاری کو اپنا مسکن بنایا ہے اور علم اور تمیز کو پالتی ہوں. اسی لیے پالنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، خدا کا خوف بدی سے بچاتا ہے اور ہمیں کیا ہے، خدا کو یہ چیزیں پسند نہیں. اسی طرح اس کی 13 میں لکھا ہے خدا کا خوف بدی سے عداوت ہے اور غرور اور گھمنڈی اور بری راہ اور کنجرو منہ سے اسے نفرت ہے. خدا کو نفرت ہے. ہمیں اچھی زبان رکھنی ہے، اچھا منہ سے بولنا ہے، دوسروں کے لیے اچھی باتیں نکالنی ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ ہم جو اچھائی ہے صرف اپنے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ہو، نہیں. کلام کہتا ہے کہ ہمیں ہر ایک کے لیے اچھی باتیں بولنی ہیں اور ہمیں سوچ سمجھ کر بولنا ہے. تو راستی اور سچائی حکمت خدا سے آتی ہے. وہ ہمیشہ وہی بات کہتی ہے جو درست اور سچی ہوتی ہے. جب ہم خدا کے کلام میں رہیں گے، جب ہم خدا کا کلام پڑھیں گے، جب ہم جانیں گے کہ یہ چیزیں خدا نے ہمارے لیے نہیں رکھی اور گالی گلوچ اس زبان سے دیتے ہیں لوگ، اسی زبان سے دعائیں کرتے ہیں، کیا خدا ہماری دعاؤں کو سنے گا؟ نہیں. ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں صرف اس لیے کلام مقدس میں امثال 7 میں کہ اس لیے کہ میرا منہ سچائی کو بیان کرے گا اور میرے ہونٹوں کو شرارت سے نفرت ہے، کیونکہ ہمارے خدا کو نفرت ہے. اور ہمارے منہ سے کیا باتیں ہونی چاہیے، صداقت کی سچی باتیں ہونی چاہیے جو سچائی کو بیان کرتی ہیں. پریز دی لارڈ. جو سچائی بیان کرتی ہے اس میں خوشی بھی ہوتی ہے، اس میں برکت بھی ہوتی ہے، وہ شادمانی کا باعث بنتی ہے. اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اے میرے بیٹو سنو اور میری بات کو قبول کر، اور تیری زندگی کے دن بہت سے ہوں گے اور میں نے تجھے حکمت کی راہ بتائی ہے اور راہ راستی پر تیری رہنمائی کی ہے. جب تو چلے گا تو تیرے قدموں کو نہ ہوگی اور تو تھکے گا نہیں بلکہ تو تازہ دم رہے گا. اگر تو دوڑے گا تو ٹھوکر نہ کھائے گا. تربیت کو مضبوطی سے پکڑے رہے، اسے جانے نہ دے، اس کی خوب حفاظت کر، کیونکہ وہ تیری زندگی کی راہ ہے اور تیری راہ کی حفاظت کرتا ہے. زندگی اور موت کہتے ہیں زبان کے اختیار میں ہیں. ایک بات ہے کہ ایک دفعہ ویسے ہی میری ماں نے باتوں میں اپنی گرینڈ
پوتے کی بہو سے باتیں کر رہی تھی اور ایسے بولا کہ میرے پاس تو کوئی رشتہ نہیں رہا، تمہارے پاس تو سارے رشتے ہیں، تیرا تو شوہر بھی ہے، اور مجھے اپنی جگہ رکھ کے دیکھو. کہ وہ ایسے ہی بات کر رہی تھی کہ مطلب مجھے اپنی جگہ رکھ کے دیکھو کیا ہے. تو تھوڑے دن کے بعد مطلب میرا جو بھتیجا ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو اس کی بیوی نے آج بھی کہتی ہے کہ دادی نے ایسے بولا تھا. وہ تو ایک بات کر رہی تھی، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ جب، اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمیں باتیں ہونا خدا کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن جب ہو جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، آپ کے لیے ایک بات بن جاتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں سوچ سمجھ کے اپنے منہ کو، اپنی زبان کو، اس ہتھیار کو استعمال کرنا ہے جو خدا نے ہمیں دیا ہے. اس کے لیے اس زبان سے نہ تو ہم کسی کو دعا دے سکتے ہیں، اگر دعا دیتے ہیں تو بد دعا نہیں دے سکتے، بد دعائیں ہی نہیں دینی، وہ الٹی آپ ہی پہ آتی ہیں. آپ جیسے بو گے، یہ زبان ایک ایسا پھل ہے جو ہم کھاتے ہیں، یہ لبوں کا پھل ہے. اسی طرح امثال 12, 13, 14 میں کہ لبوں کی خطاؤں میں شریر کے لیے پھندا ہے، لیکن صادق مصیبتوں سے بچ نکلے گا. آدمی کے کلام کا پھل اس کو نیکی سے آسودہ کرے گا، اس کے ہاتھوں کے کیے کی اجر اسے ضرور ملے گا. تو جب ہم اپنی منہ سے جو بات کرتے ہیں نا، اسے کیا کرتا ہے، ہمیں اپنے سوچ سمجھ کر استعمال کرنا ہے. آدمی کا پیٹ اس کے منہ کے پھلوں سے بھرتا ہے، اور وہ اپنے لبوں کی پیداوار سے سیر ہوتا ہے. تو ہم نے جانا ہے کہ ہمیں کلام حاصل کلام یہی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، اس زبان کو طریقے سے استعمال کرنا ہے جو کسی کے لیے خوشی کا باعث بنے، نہ کہ دکھ کا باعث بنے. پریز دی لارڈ. زندگی ایسے جئیں کہ خدا کو پسند آ جائے. دنیا والوں کی پسند تو روز بدلتی ہے. ہم دنیا کو خوش نہیں کرنا، ہمیں کس کو خوش کرنا ہے، اپنے خداوند کو خوش کرنا ہے اور اس کی مرضی پہ چلنا ہے. اور جب تیرے لبوں سے سچی باتیں نکلیں گی تو میرا دل شاد ہوگا. ہمیں صرف خدا کو خوش رکھنا ہی خدا فرماتا ہے، تو ہمیں خدا کی مرضی پہ چلنا ہے. حاصل کلام یہی کہ سب کچھ سنایا گیا. خدا سے ڈرو اور اس کے حکموں کو مان کر انسان کا کلی فرض ہے کہ خداوند خدا ہر ایک فعل کو، ہر ایک پوشیدہ چیز کے ساتھ، خواہ وہ بھلی ہو خواہ وہ بری ہو، عدالت میں لائے گا. تو ہمیں عدالت کے لیے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو، جو خدا نے سب سے، یہ چھوٹا سا اعضاء ہے نا زبان، اسے استعمال کرنا ہے. اسے گناہوں سے بچانے کے لیے ہمیں خدا کے پہروں کو مانگنا ہے، خدا کی قدرت کو مانگنا ہے. ہم نے روز صبح اپنے زبان پر، اپنے منہ پر خدا کے پہروں کو بٹھانا ہے تاکہ ہم بے باکی کے گناہوں سے بچے رہیں اور بڑا گناہ نہ کریں. ہمیں جھوٹ نہیں بولنا، تہمت نہیں کرنی، راز نہیں کھولنا. اگر کوئی آپ سے اپنے دل کی بات کہتا ہے تو آپ فوراً دوسروں کو جا کے کہنا یہ نہیں کرنا. کسی کو لعنت نہیں دینا اور کسی کے ہمیں جھوٹی خوشامد نہیں کرنی. خدا تو دیکھتا ہے نا، تو ہمیں کسی کی جھوٹی خوشامد نہیں کرنی، نہ حق کسی کے لیے نہیں کہنا، بد دعا کسی کو نہیں دینا. اور اس زبان سے جہاں خدا کی پرستش ہوتی ہے وہاں سے گانے نہیں گانے، یہ کلام کہتا ہے. اگر ہم نے ایک ہی راستہ کرنا ہے نا، اگر ہم اس راستے پہ چلنا ہے تو ہمیں ایک ہی راستہ لینا ہے. میں نے ایک کسی کی ٹیسٹ منی سنی تھی، ایک بیٹے کی. اس نے کہا تھا کہ میں پہلے فلمی گانے گاتا تھا، لیکن اب میں نے پورے طور پر اپنا آپ خدا کو دے دیا اور ایک ہی زبان سے صرف میں اس کی ستائش کرتا ہوں. تو وہ صرف یہی کرتا ہے، پھر گالی نہیں دینی اور کچھ ایسی باتیں نہیں کرنی جو ہمیں کلام سکھاتا ہے. ہمیں کلام کے مطابق چلنا ہے تاکہ ہم سب ہمیشہ کی زندگی پائیں اور ابدی زندگی پائیں. خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے تاکہ ہم اس ہتھیار کو، جو کوئی بھی کنٹرول نہیں کر سکتا، اسے ہمیں اپنے کنٹرول میں خود نہیں کر سکتے. ہمیں خدا سے قدرت کو مانگنا ہے، خدا کی قوت کو مانگنا ہے. صبح اٹھتے ہی جو ہماری غلطیاں ہوتی ہیں پہلے خدا کی حضوری میں رکھ دینا کہ خدا آج یہ کام میں نہ کروں، میرے لیے ایسے لوگ لائیں اور ایسی چیزیں ہوں کہ صرف ایسا جگہ ہی نہ ہو کہ میں جھوٹ بولوں. اور
جب ہم خدا کو اپنا آپ دیتے ہیں نا، میرے ساتھ بہت دفعہ ہوتا ہے، کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو میں کہتی ہوں خداوند جی میں نے جھوٹ نہیں بولنا، تو وہ وقت ہی نہیں آتا کہ میں جھوٹ بولوں۔ تو جب ہم ارادہ کر لیتے ہیں نا، خدا باپ کہتا ہے کہ تو نے صرف ارادہ کرنا ہے، کامیاب کس نے کرنا ہے؟ خدا نے۔ ہمیں اپنے دل میں اس بات کا پورے طور پر ارادہ کرنے کہ باپ جی میں نے یہ نہیں کرنا، تو میں آپ کو یقین دلاتی ہوں، میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ کر کے دیکھیں اور ایسا ہی ہوگا۔ ہمیں صرف کلام کو لینا ہے۔ جب ہم کلام اپنے اندر لے لیں گے، جب ہم سچائی کی باتوں کو حقیقی پر ظاہر کریں گے تو سچی باتیں ہی حاصل کریں گے۔ ہمارا بھیجنے والا ہم سے یہی چاہتا ہے۔ اسی طرح کلام میں لکھا ہے کہ امثال 22 باب اسی میں کہ سچائی کی باتوں کی حقیقت تجھ پر ظاہر کروں گا تاکہ تو سچی باتیں حاصل کر کر اپنے بھیجنے والے کے پاس واپس جا۔ ہمیں وہاں جانا ہے، اور اس جانے کے لیے ہمیں ساری چیزوں کو کنٹرول میں کرنا ہے، جو اپنے سے ہم کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک ہمیں اپنے باپ کی حضوری میں جا کر جو ہمیں اچھا مددگار دیا گیا ہے ہمیں اسے پکارنا ہے۔ جب ہم اسے پکاریں گے، جب ہم اپنا آپ خدا کو دے دیں گے، سلنڈر کر دیں گے، تو پھر وہ گناہ ہم نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے؟ خدا ہم سب کو برکت دے، ہم سب کے ساتھ ہو، ہم سب کی حفاظت کرے۔ یسوع نام سے ہم یہ سب مانگتے اور پاتے ہیں، کیونکہ خدا کے وعدے سچے اور برحق ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے تجھے حکم نہیں دیا، تو سو مضبوط ہو جا، حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا، بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے گا تیرے ساتھ رہے گا۔ آج یہ وعدے میرے اور آپ کے لیے، ہمیں ان وعدوں کو لینا اور کھڑے ہونا ہے۔ خداوند جی ہم سب شکر گزاریوں کے ساتھ آپ کی حضوری میں آتے ہیں۔ خداوند باپ جسے پیار کرتا اسے تنبیہ بھی کرتا۔ یہ کلام سب سے پہلے میرے لیے ہے باپ جی، میں اس کلام کو لیتی ہوں، اور خداوند جی اپنے آپ کو، اپنی زبان کو، اپنے پورے طور پر اپنے آپ کو سلنڈر کرتی ہوں تاکہ آپ کا یہ زندہ کلام ہماری زندگی میں کام کرے۔ خداوند ہمیں وہ آپ نے ہتھیار دیے، اختیار دیے، اپنا کلام دیا ہے جو ہماری راہ کو ہموار کرتا ہے۔ باپ ہم اس کلام کو لیتے ہیں، تمام بیماروں کے لیے خداوند جی اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے خداوند جی ان کے لیے شفا کو مانگتے ہیں، کیونکہ یسوع شافی ہے۔ خداوند جی ہم خاص طور پر فاسٹ وائرس کے لیے، اور خداوند جی جتنے نام مذبح پہ رکھے گئے اور جتنے لوگوں کے لیے مذبے لگے گئے ہیں، مذبح بنائے گئے ہیں، خداوند ان سب کے ساتھ میں مل کر آمین کہتی ہوں، تاکہ خداوند جس مقصد کے لیے بھی لگائے گئے ہیں خداوند جی وہ مذبح ان کے لیے خداوند جی آتشی آگ ہو۔ ہر کی بیماری، کمی، کمزوری، خداوند ہر ایک چیز اس مذبح پہ جلے اور خاک ہو جائے، اور خداوند جی یہ ساری بیٹیاں گواہی کے ساتھ آئیں، جو خدا کی روح کی گواہی ہے، خداوند سب کے ساتھ ہو، خداوند سب کی حفاظت کرے۔ شبنم کو خداوند جی اور صبا کو آپ کی پاک حضوری میں رکھتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ شفا پا چکی ہیں، کیونکہ آپ نے شفا دی ہے۔ جہاں شافی آ جاتا ہے وہاں شفا آ جاتی ہے۔ ہمارا یسوع شافی ہے، وہ شفا دینے والا خداوند خدا ہے۔ خداوند سب پر رحم کرے، ہر کمی، ہر کمزوری یسوع نام سے جائے، چاہے وہ جسمانی ہیں چاہے وہ روحانی ہیں۔ خداوند سب کے ساتھ ہو، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں۔ خاص طور پر خداوند جی میں جوڑوں کے لیے دعا کرتی ہوں، ہسبینڈ اور وائف کے لیے خداوند جی، جہاں سب سے پہلے ابلیس حملہ کرتا ہے تاکہ ان جوڑوں کو توڑتا ہے اور ان رشتوں کو خداوند جی کمزور کر دیتا ہے، اور آخر میں وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ باپ جی میں دعا کرتی ہوں باپ جی آپ کے جوڑوں کے لیے خداوند جی، جنہیں آپ نے جوڑا، آپ کا کلام کہتا ہے انہیں کوئی نہ توڑے گا۔ باپ ان سب کے لیے آپ کی باڑ کو مانگتی ہوں، ہر ایک جوڑے کے لیے جنہیں آپ نے جوڑا ہے، اور خداوند ان کے بچے ہیں خداوند جی، تاکہ خداوند آپ کا کلام پورا ہو۔ خداوند آپ نے ہی نے تو کہا شادی کرو، بچے پیدا کرو تاکہ تمہارا دنیا میں نام بڑھے، نہ کہ ابلیس آئے اور انہیں اجاڑ دے خداوند جی، کیونکہ وہ آتا ہے مارنے اور پھاڑنے۔ خداوند جی ان کے لیے برکت کی دعا کرتی ہوں، کیونکہ آپ نے برکت دی اور آپ نے کہا ہمیں بھی ایک دوسرے کو برکت دینی ہے۔ باپ جی یہی برکت میں سارے جوڑوں کے لیے، کپلز کے لیے مانگتی ہوں، برکت کو مانگتی ہوں، صلح کو مانگتی ہوں، سلامتی کو مانگتی ہوں، جہاں کہیں ان کے جوئے بندھن ہیں باپ جی، جو بھی رکاوٹیں ہیں جو خداوند جی ابلیس نے ڈالی ہیں، یسوع نام
नाम से जाएं, बाप यीशु नाम से बाबा अब्बा यीशु नाम से वो सारे बंधन जुए टूट जाएं और आपके बेटे बेटियां कुव्वत ताकत पाएं और आपके नाम को जलाल दे। खुदावन सब की हिफाजत करे, तमाम घरों के खित्ते भरे रहें, कभी कमी कमज़ोरी ना हो। खुदावन सबको बरकत दे यीशु नाम से। खुदावन जी हमने मांगा और पाया है, क्योंकि आप ही ने तो कहा जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे और यकीन रखोगे हो गया। बाप हम सब ने यकीन रखा और हमने सब ने मिलकर आमीन बोला कि आमीन का मतलब ऐसा ही हो। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा खुदावन खुदा के घर में सुकूनत करेंगे। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। कलाम को शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि खुदा का कलाम हर घर में पहुंचे। यीशु के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस।